अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज जिस वीडियो को दोस्तों हम देखेंगे वो वीडियो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, जो नबियों और पैगंबरों की नस्ल चली वो किस तरह चली और कौन कौन से नबी आज कहाँ कहाँ पे हैं और उनके औलाद में से कौन कौन से नबी आए। वो एक जो शजरा जिसे हम कह सकते हैं कि एक नस्ल का जो लिख के आना कि इसका बेटे ये, इनके बेटे ये थे और उनमें से इतने नबी आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद कैसे आगे बढ़ी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इससे आगे तमाम नबियों तक आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा था। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स सी, फिर देखते हैं कि कौन कौन से नबी थे। आज हम आपको इस्लामी पैगंबरों का शजरा नसब दिखाने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे वो 25 अंबिया जिनका कुरान में नामों से ज़िक्र किया गया है। आप देखेंगे कि कुरान में बहुत से नाम बाइबल के नामों की तरह ही हैं, ताहम इनमें कुछ फ़र्क भी मौजूद है। व्यूवर्स, हम वज़ाहत करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ईसाईयत की तरह इस्लामी नबूवत का आगाज़ भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता है, जिनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम थी, जो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थी। इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान एक और बड़ा फ़र्क ये है कि इस्लाम में ये 25 अफराद जो इस्लामी चार्ट पे नुमायां हैं, सबको नबी माना जाता है, जबकि ईसाईयत में लफ्ज़ नबी सिर्फ चंद मखसूस अफराद जैसा कि हज़रत मूसा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के 4 बच्चे थे। पहले लड़के का नाम काबील था, जिसकी जुड़वां बहन अकलीमिया थी, और दूसरा लड़का हाबील था, जिसकी जुड़वां बहन का नाम लेहूदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील के लिए हाबील की जुड़वां बहन और हाबील के लिए काबील की जुड़वां बहन से शादी का एहतमाम किया, लेकिन काबील को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे ये लगता था कि उसकी अपनी जुड़वां बहन ज़्यादा पुरकशिश है, इसलिए वो इससे शादी करना चाहता था। इसके अलावा कुछ दूसरी वजूहात की बिना पे काबील ने अपने छोटे भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इस तरह इस्लामी नस्ल इनके तीसरे भाई के ज़रिए जारी रही, जिसे शेठ या सेठ कहा जाता था। इस्लाम में अगले बड़े पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आम तौर पे बाइबल में हनूक के नाम से जाना जाता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया और सबसे पहले जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और दूसरी साइंसेस पे काम किया। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी थे। आप चार्ट पे देख सकते हैं कि हमने बाज़ अंबिया को ज़्यादा नुमाया किया है, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसकी वजह यह है कि इन अंबिया को उलुल अज़मी कहा जाता है या मुहद्दसुल अंबिया के नाम से जाना जाता है। बिलाशुबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया की पहली कश्ती बनाई थी, जो चंद दूसरे इंसानों और जानवरों के एक ग्रुप के साथ अल्लाह के एक अजाब यानी एक सैलाब से बच गए थे, और इनका चौथा बेटा और बीवी सैलाब में डूब गए थे क्योंकि वो नाफरमानों में से थे। अगले 2 नबियों यानी हूद और सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी बाइबल में नहीं मिलती। ताहम कुरान में अरब के एक कबीले के बारे में आता है जिसे समूद कहा जाता था, जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था कि वो उन्हें अल्लाह की तरफ से कोई निशानी दें। इस मुतालबे के जवाब में अल्लाह ताला ने एक ऊँटनी को मौजज़ाना तौर पे पत्थर से पैदा कर दिया, लेकिन कौम समूद ने आखिरकार इस ऊँटनी को ज़ख्मी कर दिया और इसी वजह से अल्लाह की तरफ से आने वाले ज़लज़ले में तबाह हो गए। अब हम 5 उलुल अज़म पैगंबरों में से दूसरे की तरफ आते हैं, जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिनको यहूदी और ईसाई इब्राहिम के नाम से जानते हैं। व्यूअर्स, इस जगह पे पैगंबरों के ख़ानदान में एक बहुत अहम तकसीम है और वाक़यात के कुरानी नुस्खे और बाइबल के नुस्खों के दरमियान भी कई बड़े फ़र्क हैं। दोनों रवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बड़े बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम।
عرب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسلامی روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بائبل میں نہیں ملتے۔ ایک مشہور قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ بغیر کسی نقصان کے اس آگ سے باہر نکل آئے۔ لیکن اسلام اور بائبل کے نسخوں میں جس کہانی میں سب سے زیادہ فرق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا، جبکہ قرآن میں قربان ہونے والے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اسلام میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کو نبی مانا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو مکہ لے گئے، جہاں ان دونوں نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا، جو اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ویورز، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے منفرد ہیں کہ ان کا قصہ قرآن مجید میں ایک سورت کی شکل میں مکمل طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پسندیدہ تھے۔ اسی وجہ سے ان کے دوسرے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے انہیں کنویں میں پھینک دیا، لیکن پھر بعد میں وہ مصر کے بادشاہ بن کے سامنے آئے۔ اگلے 2 نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہ تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب کے بھائی کی اولاد میں سے تھے، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان کی اولاد میں سے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کی ابتدا عرب میں ہوئی، لیکن قرآن میں جن 25 انبیاء کا نام لیا گیا ہے ان میں سے صرف 4 وہاں مقیم رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان 4 میں سے ایک تھے، باقی حضرت ہود اور صالح علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ علیہ السلام کی شادی اگلے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم انبیاء میں سے تیسرے نمبر پہ ہیں، اور در حقیقت قرآن مجید میں ان کا نام کسی بھی دوسرے نبی سے زیادہ یعنی 135 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور ان دونوں بھائیوں کا تعلق ایک واقعے سے ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 4 انبیاء میں سے پہلے تھے کہ جن پہ ایک آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ قرآن کریم اسلام کی سب سے مقدس کتاب ہے، تاہم 3 اور کتابیں ہیں جنہیں مسلمان مقدس مانتے ہیں، اور ان تینوں کا ذکر خود قرآن میں بھی موجود ہے۔ پہلی کتاب تورات ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تورات کے ساتھ ان کی وابستگی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً یہودیت کے اہم ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ دوستو، اس فہرست میں اس کے بعد 2 ایسی شخصیات آتی ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے لقب پہ بھی فائز تھے، جو کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہ باپ بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے تھے، جن کا نام یہودا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بھی ایک مخصوص مقدس کتاب سے ہے، جسے زبور کہا جاتا ہے۔ ویورز، ان کے بعد حضرت الیاس اور ان کے جانشین الیسع آتے ہیں، اور یہ دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ویورز، قرآن میں ایک اور نبی کا ذکر بھی آتا ہے جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا، جنہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے زندہ نگل لیا تھا۔ اس کے بعد ہم حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ کے والد تھے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی ایک بہن تھی، جس کی شادی عمران نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، لیکن پھر حضرت عمران کی وفات کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی سرپرستی میں آ گئیں۔
بلا شبہ حضرت مریم علیہ السلام سے بھی زیادہ معروف ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسلام میں حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جنم دیا کہ جب وہ کنواری تھی، اور اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہ تھے، تاہم عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک باپ تھا، اور وہ خدا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ان پر اسلام کی 4 مقدس کتابوں میں سے تیسری کتاب یعنی انجیل نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ تاریخ کے آخر میں واقع ہوگی۔ اب ہم اسلام کے سب سے اہم پیغمبر کی طرف آتے ہیں، جو کہ 5ویں اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اس لیے انہیں خاتم النبیین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے لفظوں میں بات کی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی آخری اور سب سے اہم کتاب قرآن نازل کی۔ مسلمانوں کے لیے قرآن صرف ایک کتاب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے کسی حصے کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے یہ بائبل سے بالکل مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کی تفصیلات محفوظ کی گئی ہیں۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ان کے صرف 4 بچے جوانی تک زندہ رہے، اور وہ چاروں بیٹیاں تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھیں۔ تاہم ان 4 بیٹیوں میں سے صرف ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے، جو اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی سب سے پہلے ان کے پہلے سسر حضرت ابو بکر، دوسرے ان کے دوسرے سسر حضرت عمر، تیسرے ان کے داماد حضرت عثمان، اور پھر چوتھے ان کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ مسلمان ان چاروں کو اسلام کے پہلے 4 خلیفہ مانتے ہیں۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت سب سے پہلے اموی خاندان جو کہ حضرت عثمان کا خاندان تھا اور اس کے بعد عباسی خاندان کے پاس گئی۔ ان دونوں خاندانوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق تھا، تاہم ان میں سے کوئی بھی خاندان حضرت محمد کی اولاد میں سے نہ تھا۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، کتنی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اسلامک پروفٹس کے حوالے سے۔ تو کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے ایک کا قتل کر دیا، قابل نے حابیل کا قتل کر دیا، قابل نے حابیل کا قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان سے آگے تیسرے بیٹے سے نسل چلی جن کا نام شیٹ تھا یا سیٹھ تھا۔ تو ہمارے ادھر تو سیٹھ کا اور ہی میننگ لیا جاتا ہے۔ تو ان سے آگے نسل چلی، اور پھر پیغمبر جو تھے وہ اس نسل سے پیغمبر آئے، اور پیغمبر آتے آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر پھر پہلی تورات جسے ہم کہتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی بک نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، ان پہ زبور نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پہ انجیل نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا، اور پیغمبروں کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بھیجنے ختم کر دیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور حضور آخری نبی، اور انسانیت ادھر آ کے مکمل ہو گئی اور کمپلیٹ ہو گئی۔ دین اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کی شریعت تھی،
اللہ کا جو نظام تھا یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ سو دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کافی انفارمیشن اس میں سے ملی ہوگی۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔